बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पे है और मज़मून नवीसी में हमारा उन्वान है मेहनत की अज़मत। ये उसके ऊपर लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने मेहनत की अज़मत का माना और मफ़हूम किया और इसकी कुछ मिसालें देखी। दूसरे लेक्चर में हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और उसके बाद आज तक जितने फ़ातिहीन आए, हमने उनकी ज़िंदगियों में जो कॉमन चीज़ थी मेहनत, उसको देखा। तो अब इस तीसरे लेक्चर में हम अपने इस मज़मून का जो अहाता है उसको करेंगे। तमाम तलबा आप यूनिक नोट्स ओपन कर लें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप भी अपनी कौम को मेहनत का दर्स देते हैं। आप फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अज़ीज़ तलबा, अगर हम इसके ऊपर गौर करते हैं तो हमें इस शेर के अंदर जो चीज़ सिमट के सामने आती है वो सिर्फ ये है, जो मेहनत करेगा वो जन्नत में जाएगा। उसका जो अमल है वो उसको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ इंसान होना ये उसकी कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि उसकी कामयाबी की दलील क्या है कि वो बतौर इंसान अपने शब-रोज़ मेहनत और मुशक्क़त से इबारत करे। क्योंकि इस्लाम का ये पैगाम है। इस्लाम हर लहज़ा हमें हरकत का और अमल का दर्स देता है। इकबाल ने इस बात को यूं भी समेटा है, कहते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं। जहां में, दुनिया में अहले ईमान जो मोमिन है वो खुर्शीद सूरज की तरह जीते हैं। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। यानी सूरज की ज़िंदगी में जमूद नहीं है, ठहराव नहीं है, रुक जाना नहीं है, स्टॉप नहीं है, दी एंड नहीं है। वो मुसलसल हरकत में, तगोदो में, जिद्दोजहद में और कोशिश में होता है। बंदाए मोमिन भी मुसलसल जिद्दोजहद और कोशिश के साथ होता है। इंसान अगर चाहता है कि उसके आमाल में हुस्न पैदा हो, उसके आमाल में जो खूबसूरती और ज़ीनत की सारी चीज़ें आ जाएं, तो उसको मेहनत में उतरना पड़ेगा। जो मेहनत में आएगा आखिरत में उसको इज्जतें मिलेंगी। और जो कौम भी अमल के सोज़ो गुदास से खाली होती है वो कौम सिर्फ एक लफ्ज़ होती है। उस लफ्ज़ का ना कोई माना होता है और ना ही उस लफ्ज़ का कोई जिस्म है और ना रूह है। तो क्या है वो, ये कब पैदा करेगा? जब अपने इल्म को अमल में ढालेगा, जब अपनी बात को अमल में ढालेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बहुत सारे उलमा मैदान हशर में यूं होंगे
کہ ان کی زبانیں ان کے حلق سے باہر لٹک رہی ہوں گی۔ تو پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے کہ ایسا کرو، خود ویسا نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مثال ملتی ہے، ایک عورت اپنے بچے کو لاتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے اللہ کے حبیب میرے اس بچے کو سمجھائیں، یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل لے کے آنا۔ وہ خاتون کل اپنے بیٹے کو لے کے آئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، صرف اتنا فرمایا۔ اس خاتون نے کہا حضور کل اتنی بات کہہ دینی تھی، مجھے آج دوبارہ پھر صرف اتنا کہنے کے لیے بلایا۔ آپ فرماتے کل میں نے خود گڑ کھایا تھا، میں کیسے کہہ دیتا اس بچے کو کہ تم گڑ نہ کھایا کرو؟ یعنی جو کام کسی دوسرے کو کہنا ہے، جب تمہارا اپنا کردار اس پہ قائم ہے پھر دوسروں کو نصیحت کرو، وگرنہ وہ کام کسی اور کو مت کہو، کیونکہ عمل سے قوموں کے اندر جذبہ، عمل سے قوموں کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ رواں دواں پانی تازہ رہتا ہے، ساکن پانی میں بو آتی ہے، سکون تو قبر ہی کی آغوش میں مل سکتا ہے۔ زندگی تو جد و جہد سے عبارت ہے، یہاں انسان حرکت کرتا ہے، عمل سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ تو بہتر ہے جو قومیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل کی منتظر رہتی ہیں، مایوسی اور حسرت ان کا مقدر بنتا ہے۔ حرکت عمل کو کہتے ہیں، عمل سیرت و کردار کی بلندی سے ابھرتا ہے۔ صرف گفتار کے غازی قوموں کی تقدیر نہیں بدلا کرتے، جو کردار کے غازی ہیں، جو محنت سے اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتے ہیں، وہ ہی قوموں کی زندگی میں بھی انقلاب لاتے ہیں۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ جو سیرت ہے نا، اگر وہ محنت میں ڈھل گئی ہے تو پھر اس کو کبھی بھی زوال نہیں ہے۔ جس کی سیرت ختم ہو جائے تو پھر باقی کچھ بھی نہیں بچتی۔ تو عزیز طلبہ، قول و عمل کی اس مطابقت کو لے کر جب مسلمان کارزار زندگی میں نکلے تو انہیں دیکھ کر لوگ اسلام لاتے چلے گئے۔ تلوار اٹھانے کی نوبت کہیں کہیں اور کبھی کبھی آئی۔ اصل شے سیرت کی یہی عظمت تھی جو پتھروں کے سینوں کو بھی گداز کرتی چلی گئی۔ آج بھی تاریخ ان کا نام احترام سے لیتی ہے۔ آج بھی جب ان باعمل انسانوں کا نام آتا ہے تو اکڑی ہوئی گردنیں ان کے حضور میں عقیدت سے جھک جاتی ہیں۔ جھکا دی گردنیں فرتے ادب سے کج کلاہوں نے، زباں پر جب عرب کے سارباں زادوں کا نام آیا۔ تو عزیز طلبہ، وقت گزرتا جا رہا ہے، تاریخ تیزی سے مرتب ہو رہی ہے، زمانہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تاریخ، وقت اور زمانے کا قافلہ اسی کو ساتھ لے جاتا ہے جو اس کا ساتھ محنت سے دیتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہ اپنا انداز بدلتا ہے نہ اپنا چلن بدلتا ہے۔ جو قوم محنت سے وقت کا ساتھ دیتی ہے، محنت سے حال کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، یہ کارواں اسے ساتھ لے جاتا ہے۔ جو قوم تن آسان ہوتی ہے، جس کا دامن حرکت و عمل سے خالی ہوتا ہے اور وقت کی ضرورتوں کو وہ پورا نہیں کرتا، زمانہ اسے روندتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور تاریخ کو اس قوم کا ماتم کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ یہ کاروان ہستی ہے، تیز گام ایسا
یہ کاروان ہستی ہے، تیز گام ایسا قومیں کچل گئی ہیں جس کی رواداری میں۔ عزیز طلبہ، ہمارا فرض ہے کہ ہم وقت کے تیور جانچیں، ہم ہوا کا رخ پہچانیں، تاریخ کو سمجھیں، ہوا کے زمزموں اور گھٹا کے اشاروں کو دیکھیں اور وقت کے اس تناظر میں اپنے فکر، اپنے عمل کی تمام صلاحیتیں بامقصد جد و جہد کے لیے وقف کر دیں۔ بامقصد کوشش سعادت ہے اور اس کوشش میں جان دینا شہادت ہے۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل سوز عشق سے لبریز ہو، یہی تڑپ ہمیں منزل تک لے جائے گی اور منزل کے راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دے گی۔ جوش و جذبہ ہم رکاب ہو تو راستے کے کانٹے پھول اور پہاڑ کنکر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صحرا آبادیاں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سمندر راستے ہوتے ہیں۔ عزت کی زندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے عمل کو محنت سے آراستہ کریں جو ہمارے آباء و اجداد کا ترہ امتیاز تھا۔ عمل کا خلوص ہی وہ نعمت ہے جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ایمان کے پودے کو حسن عمل کا پانی اگر نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے، اور سوکھے ہوئے درخت کبھی بار آور نہیں ہوتے۔ الغرض اپنی اور پاکستان کے بقا کے لیے محنت، عمل، کوشش اور جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تن آسان بنے رہے تو راستے تاریک ہو جائیں گے، منزل دور ہو جائے گی۔ اگر ہم نے سعی اور کوشش کو شعار بنائے رکھا تو ہمارا حال تابناک ہوگا، مستقبل ہمارا آئینہ ہوگا۔ ہر بات محنت کو آواز دیتی ہے، ہر بات عمل کو آواز دیتی ہے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت کے خوبصورت جو نقوش ہیں وہ محنت سے جو لبریز ہیں۔ ہمیں چاہیے اگر ہم اپنی زندگیوں کو اجالا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں عزتیں سمیٹنا، تو علامہ اقبال کے اس شعر کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا اور اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو ہمیں بھی گفتار چھوڑنی پڑے گی، کردار اپنانا پڑے گا، ہمیں بھی جو سیارہ بننا پڑے گا تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے آپ کو حجرے میں بند نہیں کیا تھا، بلکہ آپ بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل تھے، صحابہ کے ساتھ مل کے برابر کام کرتے تھے۔ آپ اینٹ اور گارا لاتے تھے۔ تو ایسے ہی جب خندق کھودی جا رہی تھی، غزوہ خندق کے وقت، تو آپ اس وقت بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے تھے۔ عزیز طلبہ، ہمیں درس یہ ملا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کام کریں۔ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کامیابی کا راز محنت میں چھپا ہوا ہے۔ ارسطو بھی کہتا ہے جفا کشی کے سمندر کی تہ کامیابی کے موتیوں سے بھری پڑی ہے۔ تو عزیز طلبہ، شیوہ پیغمبری جو ہے وہ یہی ہے کہ محنت سے
آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے کاموں کو سر انجام دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں، آپ کھیتی باڑی اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان کی زندگی عبارت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرع بنایا کرتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، جو شخص بھی محنت اور مشقت سے اپنی زندگی کو عبارت کرتا ہے، وہ انبیاء کے شیوے کے مطابق، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے۔ مولوی عبدالحق سر سید احمد خان کے آپ بہترین دوست تھے۔ آپ کہتے ہیں کام اور محنت کرنے سے ہی انسان بنتا ہے، کام اور محنت سے ہی انسان کی سیرت بنتی ہے، کام اور محنت سے ہی انسان کی دماغی صلاحیتیں جلا بخشتی ہیں، کام اور محنت ہی سے انسان کے اخلاقی قوا مضبوط ہوتے ہیں۔ گویا انسانوں کا جو شیوا ہے وہ محنت ہے، محنت کے علاوہ کسی اور چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکستان بنایا تو گاندھی کو یہ برداشت نہ ہوا، جو اس نے وائسرائے کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا یہ اس کے خلاف تھا۔ گویا انگریز اور ہندو وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، ان کے جبڑوں سے زبردستی قائد اعظم نے یہ پاکستان کا ٹکڑا کھینچا تھا۔ کسی نے ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے، تشت پہ رکھ کے پاکستان نہیں دیا تھا۔ یہ قائد اعظم کی محنتوں کا ثمر ہے ملک پاکستان۔ مگر انگریز نے گاندھی کو کہا تھا، میں نے محمد علی جناح کو کمزور پاکستان دیا ہے، جو چند روز کی زندگی بسر کرنے کے بعد دوبارہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، جب پاکستان حاصل کر لیا تو قائد اعظم نے سب کو کہا کام، کام اور صرف کام۔ اگرچہ اس وقت ملک پاکستان جو تھا اپنے نو مولودی کے دنوں میں تھا، تو اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، اگرچہ لوگوں کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، سونے کے لیے بستر نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، مگر سب نے محنت کا آغاز کیا تھا۔ چند سال گزرنے کے بعد پاکستان الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور آج تک اس کے پائے ثبات میں کمی نہیں آئی۔ اگرچہ پوری دنیا اس کے بارے میں پروپیگنڈے کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اس بہادر قوم نے، اس پاکستانی قوم نے محنت کو اپنا شیوا بنایا، جس کے سبب یہ اٹامک انرجی کی مالک بن گئے۔ اس نے طرح طرح کے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے میزائل کی ٹیکنالوجیز بنا لی۔ اس نے محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر کر کے دکھایا۔ دنیا کی بہت ساری امیر قومیں، دنیا کے بہت سارے امیر مسلمان ملک بھی وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکے
جو ملک پاکستان نے حاصل کر لیا ہے، دنیا تب سے ان کے فنون کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہے، اور آج تک ان کے فنون کو دیکھ کے وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہے۔ نہ جانے کہاں سے ایک ایسی محنت کی چنگاری وہ جلا دی گئی جس کے سبب آج تک پاکستان ناقابل تسخیر سے ناقابل تسخیر ہوتا چلا گیا۔ تو عزیز طلبہ، اگر پاکستان محنت سے معرض وجود میں آیا ہے، اگر اپنی محنت کے سبب آج تک یہ دشمن کے ہمسائیگی میں رہ کر اپنے آپ کو اس نے پائے ثبات میں اس نے لغزش نہیں آنے دی، تو آگے بھی پاکستان کی ترقی کا راز صرف محنت میں پوشیدہ ہے۔ جو محنت کرے گا وہ کامیابیاں سمیٹے گا۔ پاکستان کے جتنے شعبہ جات ہیں، ہر شعبے میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ محنت جو ہمارے طلباء ہیں، کل کے معمار ہیں، اگر آج کا طالب علم وہ مسلسل محنت کرتا ہے، وہ مسلسل لگن کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، تو کل کو وہ جب پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے گا تو محنت اس کی فطرت میں رچی بسی ہوگی۔ وہ اس پاکستان کے لیے، اس دھرتی کے لیے اپنا پسینہ بھی بہائے گا، اپنا خون بھی بہائے گا، جس سے اس پاکستان کو ایک نئی زندگی جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، جو محنت کرے ہو وہی سرفراز، جو محنت کرے ہو وہی سرفراز ہے، محنت میں انسان کی عظمت کا راز۔ تو عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کبھی کسی نے اس سے بہتر نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا ہے، محنت کو آر نہیں سمجھنا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے محنت کو، جو آپ نے اپنے لیے کبھی نہیں سمجھنا، انسلٹ نہیں سمجھنا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں درس یہ ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، کوئی کام بڑا نہیں ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے جو کام کرو گے وہ تمہارے لیے کیا ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس کام میں تم نے پرفیکشن لانی ہے، اس کو 100% کرنا ہے، اس کو پینڈنگ نہیں چھوڑنا۔ ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی جو زندگی ہے، یہ بہترین مشعل راہ ہے۔ وہ محنت کے عظیم پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام اور انسانی فلاح و بہبود کے دوسرے پاکیزہ مقاصد کے لیے شب روز محنت کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی خود سر انجام دیے تھے۔ مثال کے طور پر کپڑوں کو پیوند خود لگاتے تھے، اپنے جوتے مرمت خود کرتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر میں اپنے صحابہ کا ہاتھ بٹایا تھا، غزوہ خندق کے موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ برابر شریک ہو کر خندق کھودی تھی۔ راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندگی ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ عزیز طلبہ، ہمارے اسلاف کی پاکیزہ زندگیاں محنت، مشقت، اپنے ذاتی کاموں کو خود انجام دینے سے عبارت ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت رعب، سخت دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں دوسروں کی مدد قبول نہیں کرتے تھے۔ کسی محتاج کا حال معلوم ہوتا تو اناج کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر خود پہنچاتے۔ باہر سے کوئی قافلہ مدینے میں قیام پذیر ہوتا،
اس کی حفاظت کے لیے خود رات کو پہرا دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق خود رات کو شہر میں گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی دیواروں کے ساتھ کان لگا کے ان کے حالات سے آگاہی حاصل کیا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے لوگ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اسی معمول میں تھے کہ آپ کو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ماں کے یہ الفاظ جو ہے نا وہ آپ سنتے ہیں، ماں کہتی ہے بچوں کو بیٹا سو جاؤ سو جاؤ، میں نے ہنڈیا چڑھائی ہے، جیسے ہی کھانا تیار ہوگا میں تمہیں بیدار کر لوں گی۔ مگر وہ بچے بھوک سے روتے ہیں اور وہاں پہ وہ ہنڈیا تیار نہیں ہوتی، کیونکہ اس پانی میں پتھر ڈال کے بچوں کو بہلانے کے لیے آگ جلا کے جو نا وہ یہ سارا کیا جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، آٹا اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں آپ پکڑتے ہیں اور اس دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں۔ پھر اس بڑھیا کے ساتھ مل کے آپ کھانا بناتے ہیں، پھر ان بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان بچوں کو پھر وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک امیر المومنین اگر اپنے شب و روز اس محنت کے ساتھ بسر کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پوری کی پوری قوم میں محنت جو ہے وہ رچ بس جائے گی۔ ایک مشہور انگریز فلاسفر سے کسی نے اس کی کامیابی کا راز پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں نے کبھی ایسے کام کو ہاتھ نہیں لگایا جس میں اپنی تمام طاقتوں کو صرف نہ کر سکا ہوں، کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں اس کو میں مکمل کرتا ہوں، محنت اور مشقت کے ساتھ پورا کر کے چھوڑتا ہوں، تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ کائنات تمہارے سامنے مسخر ہے، تمہارے سامنے کوئی بھی ناممکن نہیں ہے، تم جو کرو گے تسخیر ہوتا جائے گا، راستے سے راستہ بنتا جائے گا، تم اپنی منزل پہ ضرور پہنچو گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات وہ کچھ سرکاری کاغذات دیکھ رہے تھے کہ کام کرتے کرتے چراغ کا تیل ختم ہو گیا۔ اتفاق سے ان کے پاس ایک مہمان بیٹھے تھے، آپ تیل لانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے تو مہمان نے کہا، یا امیر المومنین آپ تشریف رکھیں، میں چراغ میں تیل ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، اس کے لیے میں مہمان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مہمان نے کہا، اگر آپ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے تو پھر اپنے کسی غلام کو حکم دیجئے کہ وہ چراغ میں تیل ڈال دے۔ امیر المومنین نے فرمایا، غلام دن بھر کے تھکے ہوئے سو گئے ہیں، میں اپنے ذاتی کام کے لیے ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مہمان یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جا کر چراغ میں تیل ڈال لائے اور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولے، میں اٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور آ کر بیٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، اپنا کام کرنے میں میری عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ عزیز طلبہ، سلطان حیدر علی، قطب الدین ایبک، شیر شاہ سوری برصغیر کے تمام سپاہی غلام اور جاگیردار تھے، لیکن محنت، جدوجہد اور کوشش سے ہندوستان میں حکمرانی کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جہاں میں جنہیں کام سے کام ہے، جہاں میں جنہیں کام سے کام ہے، انہی کام میں لطف و آرام ہے۔ کسی مفکر کا قول ہے، خوش قسمتی کیا ہے؟ محنت کی اولاد ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، انہوں نے زندگی میں سخت محنت اور زبردست جدوجہد کی۔ ان عظیم انسانوں نے بے شمار سختیاں برداشت کی اور پھر کہیں جا کر
اس قابل ہوئے کہ عظمت و عزت کے پرچم کو چھو سکیں۔ مولانا حالی کہتے ہیں نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ امریکہ کا پہلا صدر ابراہم لنکن راتوں کو لکڑی جلا کر اس کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا۔ امریکہ کا ہی صدر جانسن ایک نائی کی دکان پر بوٹ پالش کرتا تھا۔ انگلستان کا وزیر اعظم چرچل اپنے جوتے خود مرمت کر لیا کرتا تھا، اور نیلسن منڈیلا جب اس کو جیل میں بند کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا مجھے روزانہ کتابیں دیا کرو، جب میں ان کو پڑھ لوں اور میں تمہیں واپس کروں تو لسٹ پہ جو دوسری کتابوں کے نام لکھے ہوں مجھے وہ لا کے دیا کرو۔ کہتے ہیں نیلسن منڈیلا نے اس کالی کوٹھڑی میں پڑھنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی، اور اس کالی کوٹھڑی میں بھی نیلسن منڈیلا روزانہ صبح و شام مطالعہ کیا کرتا تھا۔ دور کیوں جائیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو دیکھ لیں۔ وہ رات کو بہت دیر تک پڑھتے۔ ایک رات جب ان کی بہن نے رات گئے پڑھتے رہنے سے منع کیا تو آپ نے فوراً جواب دیا، اگر میں محنت سے پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ عزیز طلبہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ٹیبل ٹاک کر رہے تھے، ان راتوں کو آپ جاگ کے ساری رات مطالعہ کرتے، آپ کی کھڑاؤں کی آواز آیا کرتی، تو آپ کا جو خادم تھا نا، اس نے ایک رات جو کہا کہ میں دیکھوں گا قائد اعظم ساری رات کمرے میں چل کے کیا کرتے ہیں، یہ جو پاؤں کی کھڑاؤں کی جو آواز آتی ہے یہ آپ کے چلنے کی آواز ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس نے روشن دان کے پاس ایک سٹول رکھ دیا اور سٹول کے اوپر وہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگ پڑا۔ ایک تاکچے کے اوپر ایک کتاب پڑی ہے، قائد اعظم اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، جب انہیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے پھر تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر چہل قدمی کرتے ہیں۔ ایسے ہی رات گزر گئی۔ صبح وہ خادم سب سے پہلے کمرے میں آیا اور اس تاکچے پہ دیکھا کون سی کتاب ہے جس کو قائد اعظم اتنی محنت سے مطالعہ کر رہے تھے۔ دیکھا تو وہ قرآن مجید تھا۔ آپ نے قرآن مجید سے انگریز کے ٹیبل ٹاک کے ہر سوال کا جواب تلاشا تھا۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں بھی چاہیے ہم محنت اور مشقت سے اپنی کتابیں بھی پڑھیں اور ساتھ قرآن و حدیث کی کتابیں بھی پڑھیں، کیونکہ دنیا کی کامیابی ہمیں اسی کے ساتھ حاصل ہوگی۔ عزیز طلبہ، جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک ہے کہ بڑا آدمی شاید جو ہے نا وہ آسانی سے بن جاتے ہیں، مگر بڑا آدمی بننے کے لیے بڑی تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا مضمون تھا جو محنت اور مشقت کے اوپر ہے، کہ محنت اور مشقت کے جتنے بھی تعمیری پہلو ہیں اس کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ تعمیر اخلاق سے اس کی مدد ملتی ہے۔ جن کاموں کے لیے سخت قسم کی جسمانی یا ذہنی مشقت درکار ہے، انہیں سر انجام دیتے ہوئے انسان ذہنی طور پر کچھ اس طرح مصروف رہتا ہے کہ کوئی بری سوچ اس کے قریب نہیں پھٹکتی۔ یہی وجہ ہے ہمارے مصلحین نے کام کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ دماغ ایک بیکار انسان کا، ایک کارخانہ ہے شیطان کا۔ تو قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے خدا اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک اس کے افراد اس کے لیے کوشش
نہیں کرتے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محنت سے بھاگنے والے زندگی کی راہوں کو نہیں پاتے، آسانی کے ساتھ رہنے والے زندگی کی راحتوں کو نہیں پاتے۔ کسان ہے، محنت کرتا ہے، اس کا پھل پاتا ہے۔ طالب علم ہے، رات دن محنت کرتا ہے، آخر میں پاس ہونے کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ یہ جو منزل کی خوبصورتی ہے صرف ان کو ملتی ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی زندگی کو عبارت کرتے ہیں۔ جو محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی زندگی کو عبارت نہیں کرتے، ان کو کبھی بھی زندگی کی یہ جو آسانیاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری۔ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری۔ محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا مضمون تھا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو محنت کی روش ڈالے۔ اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔